औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी आपकी खिदमत में हाजिर है और अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता है। आज की वीडियो में मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर बात होगी, जहां हम मौलाना तकी उस्मानी के उस ट्विटर का ज़िक्र करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि मदीना मुनव्वरा में 10 के करीब सिनेमा घर खोलने का प्लान है, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन हदीस की तस्दीक होते हुए हमें मिलती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा पर अपना कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा। आज की वीडियो में इस मौजू पर बात करेंगे। इसके अलावा बात होगी अफ़गानिस्तान के मौजू पर, और आखिर में एक लंबा तबसरा हम पेश करेंगे चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी जो तीसरी आलमी जंग की सूरत में नमूदार हो रही है, उस पर बात होगी। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें और वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। बात करते हैं मौलाना तकी उस्मानी के उस ट्विटर की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 के करीब सिनेमा घर खोले जा रहे हैं। गो कि ये ख़बर पुरानी है, लेकिन इस बात की तस्दीक हमें मदीना मुनव्वरा की ऑफिशियल वेबसाइट से होती है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मदीना मुनव्वरा में 10 के करीब सिनेमा घर खोले जाएंगे, जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन गोइयाँ हमें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मदीना मुनव्वरा के करीब आएगा और इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा, और फिर मुनाफिकीन मदीना की ज़मीन से निकल कर उसके साथ शामिल हो जाएंगे। और मोहम्मद बिन सलमान भी अब वो कोशिशें अपनी पूरी तरीके से कर रहा है कि मदीना मुनव्वरा पर दज्जाल का कब्ज़ा कंप्लीट हो सके, लेकिन इंशाअल्लाह ये तमाम के तमाम मंसूबे नाकाम साबित होंगे। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब को रिफॉर्म्स की आड़ में जिस दज्जाली आग में घुसेड़ने का या उसमें उन्होंने झोंकने का जो फ़ैसला किया है, वो इंशाअल्लाह नाकाम होगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त ये ख़बरें आ रही हैं कि फ़र्स्ट ग्रुप ऑफ फीमेल सोल्जर्स आर गोइंग टू ड्राफ्ट इन सऊदी अरेबिया, यानी पहली वो ख़वातीन सिपाही जो उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया है, वो सऊदी अरब की फ़ौज में शामिल होंगी। और गो कि ये इक़दाम इतना बुरा नहीं, लेकिन साथ साथ सऊदी अरब की सोसाइटी, सऊदी अरब का माशरा कभी किसी भी तौर पर इनको कबूल नहीं करेगा, और जिससे इन ख़दशात को तक़वियत मिलती है कि सऊदी अरब में खाना जंगी का आगाज़ होने वाला है। ये ख़बरें भी आ रही हैं कि जद्दा में बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं और दज्जाली फितने को आगे बढ़ाया जा रहा है, और ख़ास तौर पर हिप हॉप डांसिंग के मुतालिक ये ख़बरें आ रही हैं कि बड़े बड़े हिप हॉप डांसर्स को लाया जा रहा है और सऊदी नौजवानों को ये तरगीब दी जा रही है कि वो कॉन्सर्ट्स करें, हिप हॉप डांसिंग करें, और जिससे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी पेशर कोई हमें पूरी होती हुई नज़र आती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़ुल्खुलसा के बुत की परस्तिश की जाएगी और लोग उसके इर्द गिर्द डांस करेंगे, क्योंकि इन कॉन्सर्ट्स में बड़े बड़े बुतों को रखा गया था और पिछले दिनों ये ख़बरें भी आई थी कि इसमें डांस हो रहा है। तो इन चीज़ों से इन ख़बरों की तस्दीक होते हुए हमें मिलती है। साथ साथ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नियोम का शहर भी आबाद किया जा रहा है सऊदी अरब में, जो कि एक दज्जाली शहर होगा। इसके हवाले से मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अज़ाइम को पोशीदा नहीं रखा है, लेकिन हमें ये ख़बरें भी मिल रही हैं कि सऊदी शहज़ादे और दीगर शाही ख़ानदान के लोग इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान से इंतहाई खफा नज़र आते हैं। वो चाहते हैं कि इसके इक़्तिदार को ख़त्म किया जाए, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अब लग रहा है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद इंतहाई करीब होती चली जा रही है, जिसमें आपकी क़यादत में मुसलमान मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह सऊदी हुकूमत का ख़ात्मा करेंगे और फिर वहाँ पर इस्लामी खिलाफत का आगाज़ होगा। और जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान और दीगर ग्रुप्स मुत्तहिद हो रहे हैं, उससे भी इस्लामी खिलाफत के कायम होने की बहुत उम्मीदें पैदा हो चली हैं। बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, जहां यूएस सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने BBC हार्ट टॉक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर दाखिल होंगे, बूट्स ऑन द ग्राउंड एक दफ़ा फिर आएंगे, क्योंकि वहाँ पर ख़तरात अभी भी बाकी हैं। ये बात उन्होंने कही, जिससे अमेरिकी हुकूमत के उन नज़रियात का प्रचार होते हुए मिला कि अफ़गानिस्तान को किसी सूरत भी छोड़ा नहीं जाएगा। और रॉयल यू टीवी अपने ये तबसरे पेश कर चुका है, जिसमें हमने ये तबसरा करते हुए कहा था कि यकीनी तौर पर अमेरिका अफ़गानिस्तान में दाखिल होगा और अफ़गानिस्तान में जंग ख़त्म नहीं हुई है।
گو کہ اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ طالبان کے پاس 9 سے 18 مہینے کا ایک ونڈو پیریڈ موجود ہے جس میں شاید کوئی اتنی بڑی لڑائی نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ روم والوں کے ساتھ جب تمہاری صلح ہوگی یعنی عارضی ٹروس ہوگی تو وہ بھی قریباً 9 سے 18 مہینے کا پیریڈ آتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے دوبارہ حملہ آور ہوتے ہیں اور کس طریقے سے یہ افغانستان پر اپنا دوبارہ قبضہ مستحکم کرنے کی کوششیں کریں گے۔ اس وقت امریکہ میں جو اکنامک کرائسس جاری ہے اور کرونا کی صورتحال ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ چین یا افغانستان میں کوئی بڑی کارروائی ایک دفعہ پھر کرے گا، کیونکہ اس کو یہ جو زخم لگے ہیں اور جو اکنامک کرائسس ہو رہا ہے اس سے نکالنے کے لیے شاید ایک بڑی جنگ چھیڑنا ان کے لیے ضروری ہو۔ چین کے اوپر ہم تبصرہ کریں گے، لیکن اس وقت یہ خبریں افغانستان سے آ رہی ہیں کہ پنجشیر کی وادی میں طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ساتھ روس اور چین نے یہ اندیا دیا کہ جب تک طالبان ایک مصالحتی حکومت قائم نہیں کریں گے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ قریباً یہی بات چین نے بھی کی ہے، جس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ دونوں ممالک کسی بھی طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہم طالبان کو یہی مشورہ دیں گے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی نصرت اور حمایت پر بھروسہ کریں اور ان ممالک کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں۔ گو کہ پچھلے دنوں ذبیح اللہ مجاہد نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ افغانستان کی ترقی چین کے راستے سے ہوتی ہوئی جاتی ہے، لیکن چین کافی خائف نظر آتا ہے کیونکہ اس کو یہ خدشات ہیں کہ مشرقی ترکستان میں سنچیانگ کے پروونس میں آزادی کی تحریکوں کو مضبوط ہو سکتا ہے اور اگر مسلمان ایک دفعہ پھر آ کر کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ گو کہ طالبان بار بار یہ یقین دلا رہے ہیں پاکستان کو بھی اور چین کو بھی کہ ان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی کسی بھی ملک کے خلاف، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ ممالک اس حوالے سے جن خدشات کا شکار ہیں ان کو دور کرنا شاید طالبان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی۔ ساتھ ساتھ آج یہ خبریں بھی آئیں کہ قومی مزاحمتی اتحاد کے لوگوں نے افغانستان میں مظاہرے کیے ہیں۔ گو کہ یہ مظاہروں میں شرکاء کی تعداد کوئی اتنی بڑی نہیں رہی ہے، لیکن شاید کوشش ہے عالمی قوتوں کی افغانستان میں خانہ جنگی کا آغاز ہو۔ انشاءاللہ یہ تمام کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوں گی۔ یہاں یہ خبر بھی آئی کہ ڈالر کے مقابلے میں افغانی کرنسی کی قدر میں 6% اضافہ ہوا ہے۔ اب $1 قریباً 82.60 افغانی ہے، اور جس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ افغانی کی قیمت پاکستانی روپے سے بہت زیادہ مستحکم ہے۔ پاکستانی روپیہ گر رہا ہے اور 160 کے قریب اس وقت $1 کی قیمت ہے پاکستانی روپوں میں۔ تو یہ صورتحال واضح ہو رہی ہے کہ افغانستان کی معیشت مضبوط ہونے جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آتا ہے کہ طالبان ترکی اور قطر کے ساتھ مل کر افغانستان کو مستحکم بنا رہے ہیں، اور ایک بڑا اتحاد جس میں افغانستان یعنی طالبان، آذربائیجان، ترکی اور قطر شامل ہیں۔ انشاءاللہ یہ اتحاد مزید مستحکم ہوگا اور ترکی اس حوالے سے طالبان کی مزید امداد ضرور کرنا پسند کرے گا۔ بات کرتے ہیں اب چین کے حالات پر اور امریکہ کے حالات پر، جہاں ایک بڑی جنگ کے خدشات نمودار ہو رہے ہیں۔ اتوار والے دن ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ انتہائی اہم تائیوان کے موضوع پر، کیونکہ یہی وہ مہینے ہوتے ہیں جب ساؤتھ چائنا سی میں تھوڑی سیلنگ کرنے کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں اور سمندر انتہائی کام ہو جاتا ہے، جس سے یہاں پر تائیوان پر خاص طور پر حملہ کرنا چین کے لیے آسان ہوگا۔ اس کے بعد بہت تیزی سے سمندر چین ہونا شروع ہو جاتا ہے اور انتہائی رف ہو جاتا ہے، جس سے یہ پاسبلٹی نہیں ہوتی کہ تائیوان پر کوئی حملہ کیا جائے۔ تو یہ 2 مہینے جب بھی آتے ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اتوار والے دن قریباً 19 کے قریب چائنیز ملٹری ایئر کرافٹ تائیوان کی ایئر اسپیس میں داخل ہوئے، جہاں انہوں نے تائیوان کو دھمکیاں دیں اور واپس لوٹ گئے۔ اس میں نیوکلیائی ہتھیار لے جانے والے بامبرز بھی شامل تھے اور بڑے پیمانے پر فائٹر جیٹس بھی شامل تھے، جنہوں نے تائیوان کو تھریٹ کیا۔ اس وقت گلوبل ٹائمز یہ تبصرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فوکل پوائنٹ ہوگا تائیوان امریکہ اور چین کی جنگ کے
موضوع پر، جہاں انتہائی شدید لڑائی کے خدشات نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت گینی میں بھی جو کوپ ہوئی ہے اس نے بھی چین اور مغربی دنیا کے درمیان، خاص طور پر آسٹریلیا اور چین کے درمیان انتہائی کشیدگی کو فروغ دیا ہے، کیونکہ اس وقت یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین نے گینی میں انتہائی بڑی سرمایہ کاری کر رکھی تھی، اور افریقہ میں قریباً 20 ارب ڈالر کے قریب چین کی سرمایہ کاری ہے، اور چاہتا ہے کہ افریقہ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو بہتر کیا جائے۔ لیکن آسٹریلیا کے اشارے پر وہاں پر جو پریزیڈنٹ تھے ان کے خلاف ایک بڑی کوپ ہوئی ہے اور ملٹری نے کی ہے، جس پر چین نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ الفا کونڈے کے خلاف جو بھی کوپ ہوئی ہے اس کو واپس لیا جائے اور ان کو پریزیڈنٹ کو بحال کیا جا سکے۔ لیکن آسٹریلیا ان سولجرز کی حمایت کر رہا ہے جنہوں نے یہ کو کی ہے، یہ بغاوت کی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ صورتحال کس طرف جائے گی، لیکن اس وقت افریقہ کا محاذ بھی کھلنے جا رہا ہے، اور لگتا ہے کہ یہاں پر بھی چین اور مغربی طاقتوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ بڑھتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی۔ ادھر یہ خبریں بھی منظر عام پر آئیں پچھلے دنوں کہ فلپین میں کوئی جہاز اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے جس کو ایک انتہائی جدید طیارہ کہا جا رہا ہے، اس کی تصاویر لوگوں نے کھینچی۔ چین نے یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ کا کوئی RQ-180 یا RQ-170 ڈرون طیارہ ہو سکتا ہے، جو انتہائی جدید ٹیکنالوجی سے مسلح ہے اور بمباری بھی کر سکتا ہے، جس سے چین نے یہ کہا کہ ہمارے ان خدشات کو تقویت مل رہی ہے، اور یہ زور پکڑ رہا ہے یہ خیال کہ فلپین کے محاذ پر کوئی بڑی جنگ چھیڑنے کی امریکہ تیاری کر رہا ہے، جس سے تیسری عالمی جنگ کے بادل پورے اس خطے پر نمودار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ فلپائن کا جو سمندر ہے وہ ساؤتھ چائنا کے سمندر میں، ساؤتھ چائنا سی میں داخل ہونے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور چونکہ چین ساؤتھ چائنا سی کو اپنا ہی ٹیریٹری تصور کرتا ہے، اس لیے پچھلے دنوں اس نے یہ لا پاس کیا کہ کسی بھی صورت ہم کوئی بھی جہاز ساؤتھ چائنا سی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، جس کو پینٹاگون نے اگنور کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر اس قانون کو قبول نہیں کریں گے کہ چین کو یہ آزادی ہو کہ وہ جہازوں کی آمد و رفت کو روک سکے۔ اس پر انڈیا نے بھی چین سے انتہائی شدید احتجاج کیا ہے، اور یہ خبریں بھی منظر عام پر آ رہی ہیں کہ اس وقت مالابار سی میں چین کے خلاف امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا بڑے بڑے مشقیں کر رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مالابار کے اس میں چین اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو کس طریقے سے ان تمام خطرات کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ مالابار ایکسرسائزز کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ 90 کی دہائی سے ہو رہی ہیں، لیکن اب اس میں 4 ممالک حصہ لے رہے ہیں، کچھ جو کوڈ کے ممالک لاتے ہیں جن کا نام ابھی لیا گیا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جاپان ہے اور انڈیا ہے۔ یہ تمام کے تمام ممالک چاہتے ہیں کہ چین اگر کوئی کارروائی کرتا ہے تو اس کا جنگی پانیوں میں مقابلہ کیا جا سکے۔ تو صورتحال انتہائی بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور تیسری عالمی جنگ کے بادل اس وقت نمودار ہو رہے ہیں۔ لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ اور چین انتہائی کشیدگی کا شکار ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی بڑا حادثہ بڑے جنگ کو نمودار کر سکتا ہے۔ گلوبل ٹائمز ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ رہا ہے کہ US and its puppets are not going to try to defame China، کیونکہ یہ بات آ رہی ہے کیونکہ اس نے پپٹس قرار دیا ان تمام کے تمام ممالک کو، امریکہ کے جو اس وقت اس کی قیادت میں متحد ہو چکے ہیں۔ صورتحال انتہائی کشیدگی اور انتہائی خراب طرف جا رہی ہے، اور اگر تیسری عالمی جنگ شروع ہوتی ہے تو اس سے، یا تائیوان پر حملہ ہوتا ہے تو اس سے اکنامک کرائسس نمودار ہوگا، دنیا بھر کی اسٹاک ایکسچینجز، اسٹاک مارکیٹیں تباہی کا شکار ہو جائیں گی، اور ڈالر انتہائی کم سطح پر آ جائے گا، جس سے پوری دنیا میں ایک بڑا اقتصادی بحران شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حالات میں مسلمانوں کو اپنا آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرنے کی توفیق دیں، اور وہی نیک راہ ہمارے لیے متعین کریں جس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوں ہم سے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کہ ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔